अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। जो सवालात पहले आ चुके हैं ब्रेक से पहले, उनके जवाबात का सिलसिला जारी किया जाता है। सबसे पहला सवाल था हमारी एक बहन का कि इशा की नमाज के बाद वित्र पढ़कर वित्र पढ़कर सो जाते हैं और बाद में जब लेट नाइट आँख खुलती है तो फिर से तहज्जुद पढ़ती हैं और फिर से वित्र पढ़ती हैं। इसका जवाब ये है कि जब एक मरतबा वित्र पढ़ ली गई तो अब दोबारा वित्र पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर तहज्जुद पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ सकती हैं, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, और वित्र का पढ़ना दोबारा ये ज़रूरी नहीं। दूसरा सवाल था हमारी एक बहन का, वो जहाँ रहती हैं दोनों साइड पर उनके घर से आने जाने में अंग्रेज़ हैं, तो कोई ऐसा अमल हो कि वो परेशान करते रहते हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाने के लिए घर से निकले थे, वो जो आयत सूरह यासीन की थी वो आयत आप याद कर लें और इसी तरह चलते हुए ये आयत पढ़ती रहें। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इस आयत के पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। दूसरा इसी तरह का सवाल था कि हसद करने वाले जब सामने से गुज़रें तो क्या पढ़ें। ये आयत पढ़ लिया करें, सूरह यासीन वाली आयत। और अगर वो कोई रिश्तेदार है तो आप एक अमल और करें, दुरूद शरीफ पढ़ें 3 मरतबा, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें 3 मरतबा और दुआ करें कि अल्लाह इसका पढ़ने का सवाब इसकी रूह को पहुंचा दे। तो वो आपके लिए हसद करने के बजाय खैर खा हो जाएगा, आपका वेल विशर बन जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी जो आपने पूछा है ख्वाब के बारे में, वो वेडनेसडे होता है, तो वेडनेसडे फिर फ़ोन करें, इंशाअल्लाह आपके ख्वाब का जवाब दिया जाएगा। हमारे भाई का एक सवाल ये था कि वो कोर्ट में वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी हुई है, उसकी समाअत है। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 में आयत नंबर 70, वलक़द कर्रमना बनी आदम, इस आयत को आप निकालें, तफ़ज़ीला यहाँ तक पढ़ना है। रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें, शुरू में आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह ये तमाम आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा गैर मुस्लिम के साथ मेरी क्रिसमस कहना। देखिए, मेरी क्रिसमस उनके लिए एक मजहबी लफ्ज़ है, इसलिए इस लफ्ज़ से उनको मुबारकबादी नहीं दी जा सकती। उनको आप ये कह सकते हैं विशिंग वेल, क्या कहते हैं, वी विश यू योर फेस्टिवल, पर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। दूसरा जो है सीज़न के बारे में आप कह सकते हैं कि अच्छा है, सीज़न आपके लिए मुबारक हो, लेकिन ख़ास जो क्रिसमस का जो लफ्ज़ है असल में उसके साथ एक पूरे वाक़या जुड़ा हुआ है। हम लोगों का अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से बतौर मौजिज़े के बग़ैर बाप के अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाए। उनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह का बेटा था जो पैदा हुआ, और फिर पैदा होने में भी जोसेफ़ का उनके अक़ीदा है, जो हमारे लिए बिल्कुल गलत है ये अक़ीदा। और बहुत से ये जो उसके अंदर वाक़यात हैं जिससे हमारा और उनके दरमियान अक़ाइद का बुनियादी फ़र्क है, इस वजह से ये लफ्ज़ न कहें। दूसरा आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा है कि कोई अगर बीमार है, डिसेबल है, जिसको हम देखते हैं, तो उस वक्त क्या दुआ पढ़ें। देखिए, एक दुआ हदीस में साबित है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आफ़ियत दी उससे जिसमें इसको मुब्तला किया है, और मुझे मखलूक़ात में बहुत से लोगों पर फजीलत अल्लाह ने दी है। यानी वो अल्लाह जिसने इस आदमी को बीमार किया वो मुझे भी बीमारी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे आफ़ियत दी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम पर अल्लाह की जो नेमतें हैं हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो मुसीबतों में मुब्तला है, तब हमें अपनी नेमतों का एहसास होता है। उस वक्त अल्लाह को याद करें और आफ़ियत मांगें कि अल्लाह तूने आफ़ियत दी, तेरा शुक्र है। और एक साथ में एक बात और जोड़ दूं, अगर कोई शख्स गुनाह में मुब्तला है और उसको आप ये चाहते हैं कि हिदायत मिल जाए, तो फिर उसके सामने भी ये लफ्ज़ कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका, अल्लाह ने तुझे जिसमें मुब्तला किया, अल्लाह ने मुझे उससे आफ़ियत बख्शी है, अल्लाह का शुक्र है।
تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ باقی اگر کوئی مصیبت میں ہے تو آہستہ پڑھیں دعا، اس کو سنائیں نہیں، یعنی اس کو آواز نہ جائے، اس طرح دعا پڑھیں۔ باقی اس کے لیے دعا خیر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا صبر کا، اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کی آنکھیں اللہ نے لے لی، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ جی بھائیان کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہوں۔ وہ میں نے یہ کویسچن پوچھنا تھا کہ نماز فجر کے بعد سورج نکلتے وقت اشراق تک قرآن پاک اور ذکر اذکار کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہ زوال کا وقت ہوتا ہے، کون سا ذکر اذکار زیادہ بہتر ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت قرآن پاک پڑھنا یا ذکر اذکار کرنا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، نماز ظہر سے پہلے اور نماز مغرب سے پہلے زوال کا وقت کتنے منٹ ہوتا ہے، اور چاشت کب تک پڑھی جا سکتی ہے نماز ظہر سے پہلے؟ ٹھیک ہے، آپ کا انشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے دعا ضرور فرماتے انشاءاللہ، ہیں، اللہ میرے تعالیٰ محرومین کے لیے دعا مغفرت فرماتے ہیں، کل تمام محرومین کے لیے انشاءاللہ ضرور۔ دعا مغفرت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری مفتی صاحب، میں نے دوبارہ سے فون کیا۔ جی وہ آنٹی کا سوال یہ تھا کہ وہ جب عشاء کا سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ 4 سنتے اور 4 فرض اور 2 سنتا پڑھ کے پھر نیچے ہی رہتی ہے، تو جب 12-1 کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ تہجد کی نیت سے کوئی نفل پڑھ کے تو پھر وہ 3 وتر پڑھ کے سو جاتی ہے۔ تو وہ بولتی ہے کبھی کبھی مجھے نیند نہیں آتی تو میں اٹھ جاتی ہوں 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، تقریباً 4 بجے 5 بجے، تو پھر وہ تہجد کے نفل پڑھتی ہے۔ تو وہ کسی کو انہوں نے بولا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے ہو، پھر نفل وتر جو ہے جو آخری نماز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں دوبارہ۔ اوکے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی لائن دوبارہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ میں خواب پوچھنی تھی۔ نہیں، خواب کا دن جو ہے وہ ویڈنسڈے ہے، آسانی کے لیے آج کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سوال کیا پوچھوں؟ سوال ایک ہے نا، میرا پوتا ہے نا جو وہ بات نہیں سنتا، اس کا کوٹ ہے، کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں جو اس کے لیے پڑھوں، کیونکہ اس کو جو ہے نا لڑکیوں نے اٹیک کیا تھا، لڑکے جو باہر چلتے تھے اس کو اٹیک کیا تھا، ہاما مارا تھا اس کے ناک کے اوپر، تو اس نے پولیس کو رپورٹ دی تھی۔ کوٹ چل رہا ہے، قرآن کوٹ ہے اس کا جنوری میں 7، تو کوئی ایسی دعا بتائیں جو اس سے میں پڑھوں، فارغ ہو جائے یہ بیچارہ، اس کی تو غلطی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ دیکھیے، ایک اور آیا تھا سوال کہ تہجد کی نماز کے وقت صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ فجر کا جب تک بگننگ ٹائم جو لکھا ہے، بگننگ ٹائم آف فجر، اس سے پہلے جو ہے وہ رات کا حصہ ہے۔ رات میں آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ بچے کے گلے میں کوئی ایسا لاکٹ پہنا رہے ہیں جس میں لفظ اللہ ہے۔ دیکھیے، لفظ اللہ کا اس طرح اگر لاکٹ ہے کہ نظر آتا ہے لفظ اللہ، تو پھر وہ لاکٹ پہنا نہیں سکتے، اس لیے کہ پھر وہ بچہ ٹوائلٹ میں بھی جائے گا، گندا بھی کر دے گا، اس کو ناپاک بھی کر دے گا، تو وہ ادب نہیں ہو سکتا اس کا بچے کے گلے میں، اس لیے وہ اس کو اتار لیں، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک، سورج نکلنے تک یا اس کے بعد تک جب اشراق پڑھی جاتی ہے، کیا تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، یا اگر کر سکتے ہیں تو کیا افضل ہے؟ دیکھیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے کوئی ممنوع ٹائم نہیں، کوئی ایسا ٹائم نہیں جب یہ چیزیں منع ہو۔ ہر وقت آپ تلاوت کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں۔ وہ جو منع ہے 3 اوقات میں،
وہ نماز پڑھنا منع ہے، سورج نکلنے کے ٹائم، سورج ڈوبنے کے وقت اور سورج بالکل زوال دوپہر میں ہو اس وقت۔ باقی آپ فجر کی نماز پڑھ چکی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کنٹینیو کر سکتی ہیں جب تک آپ اشراق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، ذکر بھی کر سکتی ہیں۔ افضل الذکر، اگر ذکر میں سب سے افضل ذکر دیکھیں تو لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اگر قرآن پڑھتی ہیں آپ تو قرآن بھی بہت اچھا ذکر ہے، تلاوت القرآن افضل الذکر، قرآن کی تلاوت بھی ذکر میں سب سے افضل ہے۔ اور یہ کہ آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اسی طرح ظہر سے قبل جو ہے، یعنی ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کتنا ٹائم ہم نماز نہ پڑھیں، گویا چاش کی نماز کہاں تک پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے وہ جو ٹائم لکھا ہے زوال، بعض مسجد والے دو ٹائم لکھتے ہیں، ایک ٹائم لکھتے ہیں زوال اور ایک ٹائم لکھتے ہیں بگننگ آف ظہر، اور بعض مسجد میں صرف یہی ہوتا ہے بگننگ آف ظہر۔ تو بگننگ آف ظہر جو ہے اس کا مطلب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر 11:50 لکھا ہے تو آپ 11:40 تک نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اگر زوال کا ٹائم پیسیفک لکھا ہوا ہے 11:50 تو پھر آپ اسی طرح 10 منٹ پہلے ختم کر دیں، اور جیسے ہی بگننگ آف ظہر ہے وہاں سے آپ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، چاہے نفل نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، سب درست ہے۔ مغرب کا جو وقت کا ہے کہ اس میں مغرب کے وقت میں اسی طرح سن سیٹ ٹائم جو لکھا ہے، جیسے 4 o'clock اگر لکھا ہے سن سیٹ آج کا ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ وہ جو ٹائم آخر میں 10 منٹ ہے وہ احتیاطاً ہے، اس لیے کہ ریئل میں 55 یا 53 پر غروب ہو جاتا ہے، لیکن مسجد والے احتیاط کر کر مغرب کا ٹائم 4 بجے لکھتے ہیں۔ تو اس لیے 10 منٹ پہلے اگر آج کی عصر نہیں پڑھی ہے تو عصر پڑھ لیں آج کی، اور اگر آج کی عصر آپ آلریڈی پڑھ چکی ہیں تو پھر اتنا لیٹ کوئی اور نماز نہ پڑھیں۔ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، لیکن آخر میں اتنی قریب جا کر نہ پڑھیں، 10 منٹ پہلے فارغ ہو جایا کریں۔ تو ظہر سے قبل جو ہے وہ تھوڑی دیر زوال کا ٹائم ہے، اور مغرب سے پہلے 10 منٹ، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا یعنی سن سیٹ ہو گیا 4 بجے، اب آپ فوراً مغرب کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر مغرب کی نماز نہیں، آپ دوسری کوئی نفل نماز یا قضا نماز پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور آخر میں اب آیا ہے وقت تو پہلے عصر کی نماز پڑھیں، بعد میں مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو پہلے سوال آیا تھا وطر کی نماز کے بارے میں، تو یہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوبارہ وطر پڑھیں گی، وہی ترتیب ہے کہ جب آپ نے عشاء کے ساتھ وطر کو پڑھ لیا ہے، تہجد بھی پڑھ لی ہے، بعد میں پھر آنکھ کھلی پھر تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو تہجد پڑھ سکتی ہیں، دوسری مرتبہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ہمارے ایک بہن کا سوال تھا کہ ان کے پوتے کی کوئی کورٹ چل رہی ہے۔ دیکھیے اس میں آسانی کے لیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ آپ اس آیت کو یاد کر لیں یا اس کو کہہ دیں لکھ کر، یہ آیت پڑھتا رہے، آپ بھی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اس کیس میں کامیابی ملے گی اور باعزت اس کے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ اس سے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو آج ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ سورہ اعراف کے بارے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس پر بات ہوئی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب جی، یہ پوچھنا تھا کہ موبائل پہ قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت موبائل پر بغیر وضو کے، اگر آپ تھوڑا سا اس میں بس ہٹا دیں، موبائل پر یہ ہٹا دیں تو مطلق قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہے آپ پڑھنا چاہتی ہیں، جیسے سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، سورہ واقعہ، سورہ ملک،
بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہاتھ لگانے کا ہے۔ قرآن مجید ہے تو آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا نہیں سکتی۔ اب مسئلہ موبائل کا اس کے ساتھ آ جائے گا کہ موبائل پر آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے اور اس کو پڑھ رہی ہیں، تو جب تک اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے وہ قرآن کے پیج کے برابر ہے، تو اس میں پھر بغیر وضو کے آپ اسکرین کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس کی کوئی پین ہے جس پین سے آپ اس کو اسکرول کرتی ہیں، آگے پیچھے کرتی ہیں صفحات کو، تب تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اسکرین پر جب قرآن اس پر کھلا ہوا ہے آپ انگلی نہیں رکھ سکتی۔ یا کوئی سوئچ بٹن ہے نیچے، اس کو اسکرول کر سکتے ہیں پیج کو، یا جو پین ہوتی ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ ورنہ اسکرین کھلا ہو، یعنی قرآن کھلا ہو، تب اسکرین کو ٹچ نہ کریں۔ یہی حکم ہوگا لیپ ٹاپ کا بھی، یہی حکم ہوگا ٹیبلٹ کا بھی، کمپیوٹر پہ بھی، کہ آپ اگر ماؤس کے ذریعے قرآن کے پیج کو چینج کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں، بغیر وضو پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر اسکرین ٹچ ہے تو پھر آپ اس وقت قرآن کے پیج پر اسکرین پر ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ تو تذکرہ چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، صحابہ کرام کی صفات، قرآن کی صفات، اسلام کی صفات، یہ سب موجود ہے اگلی کتابوں میں۔ قرآن مجید میں جو ایک واقعہ تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا کہ قبلہ بدلا، قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا، وہاں یہ لکھا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو ہم نے کتاب دی، چاہے وہ اہل کتاب یہودی ہوں، چاہے وہ اہل کتاب نصرانی ہوں، ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ یعنی قبلے کا بدلنا یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک پادری کو بلایا اور اس سے پوچھا، وہ تمام صفات اس نے بیان کی اپنی کتابوں میں سے جس میں حضرت ابوبکر صدیق پر فٹ ہوتی تھی صفات، حضرت عمر پر فٹ ہوتی تھی، بلکہ آگے ہونے والے واقعات حضرت عثمان کے بارے میں فٹ ہوتی تھی، وہ واقعات یہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو اگر اوورآل دیکھا جائے تو اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، انہوں نے جب چینج کیا، تحریفات کی، تو اس میں یا تو بدل دی یا تھوڑا ایسا چینج کر دیا کہ اس کے اوپر آپ فٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے اس کی مثال میں نے دی، بالوں کا گھنگریالہ ہونا، کسی آدمی کی ڈسکرپشن کے اندر سب کچھ برابر ہے، صرف جو لکھا تھا کہ سیدھے بال ہوں گے اس کے بجائے کرلی بال کر دیا، بس اب وہ آدمی آپ فٹ نہیں کر سکتے اس آدمی پر، کیونکہ اس کے بال سیدھے بال ہیں اور آپ نے اس میں لکھ دیا وہ کرلی بال والا ہوگا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی کی ایک صفت یہ ہوگی، اچھائیوں کا حکم دے گا، بری باتوں سے روکے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی اس میں بھی یہی کہا، یامر بالصدقۃ والصلۃ والعفاف، وہ ہمیں حکم دیتا ہے صلہ رحمی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، پاک دامنی کا، وینہانا عن الفواحش، اور ہم کو روکتا ہے بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے۔ یہ نبی کی خاص صفت ہے، اور یہی صفت امت کو دی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اور امت میں ایک جماعت ایسی ہر وقت رہنی چاہیے جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، ایمان کی دعوت دیتی رہے اور اچھائیوں کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے اور اس کے طاقت ہے، پاور ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنا پاور نہیں ہے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک دے۔ اگر اتنا بھی پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، تو کم از کم دل سے اس گناہ کو برا سمجھے،
یہ کم از کم درجہ ہے ذالک اضعف الایمان۔ اگر اس برائی کو برائی بھی نہ سمجھے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ماحول میں معاملہ الٹا ہو گیا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے۔ اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے بلکہ اچھی باتوں سے روکنے والے بن گئے ہم، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم زمانہ بدل گیا۔ نہیں، زمانہ نہیں بدلا، زمانہ وہی ہے، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئیں، اور ہم نے اپنے ذمہ داریوں کو نہیں پہچانا جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں شریعت میں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، وہ حرام کر دی گئی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اگلی امتوں پر جو بھاری اور سخت احکام تھے وہ وزر اور وہ احکام اس امت میں آسان کر دیے گئے، ہٹا دیے گئے۔ بہت سے احکام، اگلی امتوں میں زکوٰۃ کی مقدار 25% تھی، اس امت میں 2.5% ہے۔ 50 نمازیں تھیں، یہاں 5 نمازیں کر دی گئی۔ اسی طرح جو رات میں گناہ کرتا تھا فرشتے اس کے دروازے پر لکھ جاتے تھے، رات میں اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ پردہ کا معاملہ فرمایا، پتہ نہیں چلتا کس نے کیا کیا ہے رات میں۔ نماز اپنی جگہ ہی پر نماز پڑھی جا سکتی تھی جو عبادت گاہ ہوتی تھی، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ تو بہت سی آسانی اللہ نے اس امت میں رکھی۔ پھر آگے فرمایا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کا سپورٹ کیا، مضبوط کیا آپ کو، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں قرآن کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔